गुलबर ने कहा देखें जी, अगर हमारे ये 3 वोट दियामिर के राजा शहबाज को नहीं पड़ते हैं तो फिर आप हम 5 करोड़ आपको अदा कर देंगे। अच्छा, शर्त दे दी उसने। और अगर आपके ये वोट आगे पीछे हो गए तो फिर 5 करोड़ रुपए आप हमें दे दें। अगली इलेक्शन में पीटीआई के ऊपर 6-7 हलकों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कर्नल गजर से लेके गिलगित से लेके हुंजा तक। नवाज खान नाजी साहब का भी वोट इंफरादी तौर पे पड़ा और लेमन टावर में पड़ा। एक तीर से मेरे ख्याल में 4-5 शिकार किए। मतलब उसने अपने हल्के की वो सीट भी बड़ी जबरदस्त तरीके से पक्की की। उसने ओवरऑल गजर को भी एक जबरदस्त मैसेज दिया। उसने ओवरऑल ये भी उसके ऊपर जो इल्जामात लगते रहे कि इसने तो बड़े जबरदस्त 2-2.5 बात यही चल रही थी ना कि नवाज खान नाजी के ऊपर कि अताउल्ला को जब इसने प्रपोज किया, बिल्कुल, तो उस वक्त ये किया था इसने कोई रिश्तेदारी में तो नहीं किया, ज़ाहिर दियामिर के पैसों के इल्जामात किया तो पैसों के इल्जामात वो भी धुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईबीएक्स मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हजरा और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के तीसरे दौरानिए के इंतखाबात आज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वो मजमूई तौर पर 4 नशिस्तों को जीतने में कामयाब हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक उम्मीदवार को जितवाने में कामयाब हो गई। आईबीएक्स मीडिया नेटवर्क के इस प्रोग्राम हालात हजरा के ज़रिए आपको वक्तन फ़वक्तन हम बाखबर करते रहे, सूरत हाल आपको बताते चले और जो तरजीही लिस्ट फहरिस्त हमने आपको बता दी थी तकरीबन उसी हिसाब से आ गए। लेकिन कई मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 कीमती वोट ज़ाया हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 वोट मजमूई तौर पर 3 वोट से वो अपना एक कौंसल को उम्मीदवार जितवाने में कामयाब हो गई। सारी सूरत हाल दिन भर ज़ेर बहस रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार ईमान शाह साहब। शाह साहब, सबसे पहले खुश आमदीद। तवक्कुआत के बरक्स रहे या तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रहे? देखें, जो इसको अगर कहे तो तमाम पार्टीज़ ने पूरी एक डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, सिवाय इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट के। ज़ाहिर उनके कैंडिडेट्स नहीं थे तो उन्होंने अकेला वोट था, उन्होंने अकेलौता वोट वो इधर उधर करना था। जो पीपल्स पार्टी का जो तीर था ना वो निशाने पर रख किया। नून लीग ने ज़ाहिर सरप्राइज दिया, मैनेज किया। सरप्राइजिंग है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया इस सारे प्रोसेस में पीटीआई ने जो है वो एग्जैक्टली जो तवक्कुआत थी उसी के मुताबिक उनको वोट पड़ा। मतलब उनके 23 के 23 वोट जो थे वो पार्टी कैंडिडेट्स को पोल हो गए। बट इसमें कहीं पे ख़राबी कहाँ पे आ गई? ख़राबी ओवरऑल पीटीआई की स्ट्रेटजी ठीक थी, बट ये जो दिलशाद बानो और कर्नल उबैद के मैं इस पे आपसे पहले थोड़ा सा ये सवाल भी रख दूं तो जिन लोगों ने इससे प्रपोज किया और सेकंड किया वो खुद किसी और के पैनल में जाके बैठ गए और वो तांगीर का गुलबर और जाके शाहजी शाबेग उन्होंने लाके कहा कि हम और जो हमारे टेक्नोक्रेट वो हमारे मौलाना फजल रहीम, हाँ, ये आके कह रहे हैं कि हम राजा शहबाज को वोट दे रहे हैं। इधर से जिन्होंने प्रपोज और सेकंड किया वो गायब हो गए। देखिए, ये एक आप समझ लें इस इलेक्शन में एक खूबसूरत जो एक आप इसको एक पॉजिटिव जो चीज़ आप इसमें ले लें तो नगर से इस्लामी तहरीक का कैंडिडेट उसका जो मेंबर असम्बली है उसका वोट जाता है दियामिर, ठीक है, इकबाल नसीर को। फिर दियामिर से हाजी शाबेग जिसका ताल्लुक थक से है उसका वोट जाता है हुंजा में गुलमित के शहबाज को। हाजी गुलबर का वोट जाता है राजा शहबाज को। फिर फजल रहीम का वोट जाता है शहबाज को। और फिर जो लेकिन बट इसमें जो कर्नल उबैद और दिलशाद बानो जो हमारी बहन है, दिन भर सवालात उठते रहे। देखिए, सवालात बिल्कुल वैलिड है ना। मैं आज मेरी तो खुद इस तमाम मामले में मैं दिन भर 2-3 घंटे मैंने लगाया और तमाम चीज़ों तक मैं पहुंच गया। इसमें हुआ ये था कि गुलबर साहब, हाजी शाबेग और दूसरे जो फजल रहीम हैं तांगीर से, बिल्कुल, उन्होंने जब इसको गुलबर साहब और हाजी शाबेग पर इसके कर्नल उबैद और दिलशाद प्रपोजर और सेकेंडर थे ना, बिल्कुल तजवीज़ भी इनकी थी। 11 तारीख सुबह 4 बजे तक ये जब जरगे शरगे जिसमें शमसुल हक लोन भी बीच में शामिल होते रहे, उसमें हुआ यह था कि गुलबर ने कहा देखें जी, अगर हमारे ये 3 वोट दियामिर के राजा शहबाज को नहीं पड़ते हैं तो फिर आप हम 5 करोड़ आपको
ادا کر دیں گے. اچھا شرط دے دی اس نے. اور اگر آپ کے یہ ووٹ آگے پیچھے ہو گئے تو پھر 5 کروڑ روپے آپ ہمیں دے دیں. یہ شرط رکھے گی. یہ شرط رکھے. اس پہ کرنل عبید اور حاجی گلبر نے ہاتھ ملایا, 2 منسٹرز نے صرف ہاتھ ملایا. ہاتھ ملانے کا مطلب ڈن ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اگلے دن ووٹ پول ہو گئے. وہاں پہ حسب وعدہ دیامیر کے 3 ممبران نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. کرنل عبید اور دلشاد ٹھس. اور اس سے کیا ہوا, پی ٹی آئی کی پوری اگلی الیکشن میں پی ٹی آئی کے اوپر 6-7 حلقوں کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا. کرنل اور دلشاد غزر سے لے کے گلگت سے لے کے ہنزا تک. مجھے نہیں پتا کرنل صاحب کس طرح ہنزا میں جا کے لوگوں کو فیس کریں گے, لیکن سیاستدان فیس کرتے ہیں. مطلب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کرنل صاحب کو آپ کو یاد ہوگا نا, کریم آباد میں کسی جگہ پہ وہ 6.5 منٹ کرنل عبید مرد آباد کے نعرے لگ فیس کیا. تو یہ سیاستدان فیس کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ یہ سچویشن یہاں پہ یہ رہی. ٹھیک ہو گیا. اب جو وزیری کا ووٹ کہاں سے کیسے کہاں پہ پڑ گیا؟ اقبال نصیر تک. وزیری جو ہے, حالانکہ اس کے پاس میرے خیال سے تمام جماعتیں گئی تھی ووٹ لینے کے لیے. دیکھیں وزیری کے پاس 2 راستے تھے. ایک تھا حکمران جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے پورے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ کے مت میں اچھا خاصا وہ ایک پیکیج لیتے, سپورٹ لیتا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ جو ممکن ہے نون لیگ اور اسلامی تحریک پاکستان کوئی اتحادی تو نہیں ہے, کولیشن بھی تو نہیں رہے کبھی. اینٹی پیپلز پارٹی ہے دونوں, یہ اس حد تک تو سمجھ جاتا ہے, لیکن کبھی کولیشن میں نہیں رہے. لیکن آپ نے غالباً آپ نے ہی ایک بات وہ بتائی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کے آفرز نون لیگ کی جانب سے اس کو دیے گئے. ہاں ممکن ہے, لیکن اگر نون لیگ کے 3 پیچھے ہٹتے تو اپوزیشن لیڈر 4 اور 4 تو پیپل پارٹی کے برابر آ گئے. اس کیس میں تو برابر ہو گئے. پھر ہاں وہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. بٹ یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اسلامی تحریک پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت دیامیر کو پیسوں کے جو ریل پیل, چونکہ کونسل الیکشن تو رہے ہی ایسے, وہ کس حد تک رہے؟ دیکھیں ابھی یہاں پہ تو سوالات تو اٹھیں گے نا, 2-3 سوالات اٹھیں گے. یا تو یہ ہوا ہے کہ نون لیگ اور اسلامی تحریک کی کوئی کولیشن ہے, جو کہ کہیں پہ کولیشن نہیں ہے, کوئی یہ اتحادی نہیں ہے, اینٹی پیپل پارٹی ہے, اتنا سمجھ آ رہا ہے. وہ مطلب دونوں پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, اس حوالے سے بات بنتی ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تحریک پاکستان نے یہ جو ایک پورا, چونکہ یہ آپ کا شیخ مرزا علی صاحب جو ہیں وہ یہ جو مجلس کیا ہے, سوری حقوق کے حوالے سے, نہیں یہ جو ان کا جس میں جو آئی بھی ہے, ایک اتحاد ہے پاکستان کے سطح پہ, وہ اب وہ یہاں پہ مرزا علی صاحب اس کے صدر وہ ہے, جس میں جو آئی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, اسلامی جتنے بھی پاکستان میں جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس ملی یکجہتی کونسل ہے. اب وہ اسی ملی یکجہتی کونسل کے اس منشور کو آگے بڑھانے کے لیے جذبہ خیر سگالی کے تحت انہوں نے مطلب ووٹ پول کیا ہو دیا, جیسے ماضی میں حاجی شاہ بیگ نے کیا تھا جب جے یو آئی ماضی میں حاجی شاہ بیگ نے اس کو کیپٹن شفیع کے اسلامی تحریک کے امیدوار کو دیا تھا نا, شفیع تھے نا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ. سکردو سے جو اگر رضوی صاحب, علی رضوی ہے, نہیں کونسل کے انتخابات کے لیے سر, شاید ایسا ہو. ہاں کونسل کے انتخابات کے لیے آخری جو ووٹ پڑ گیا تھا, اپوزیشن لیڈر میں بھی تو کچھ اس طرح ہوا تھا نا, اپوزیشن لیڈر میں تو کچھ اس طرح کی سچویشن آئی تھی. پھر مطلب اس میں کاچو امتیاز حیدر نے بھی تو ماضی میں بلتستان سے یہ دیامیر کو ووٹ پول کیا ہے. اسی گھر کو پڑ رہا ہے سر ویسے ووٹ. ہاں بس یہ کچھ اس گھر میں برکتیں ہیں نا, مطلب یہ برکتوں والا گھرانہ ہے نا, مطلب یہ ظاہر ہے جی بھی پورا کا اعتماد ہے, یہ بڑا زبردست ایک ہے, اور یہ بڑا اس کے اوپر پورے جی بی کا اعتماد ہے. اور ظاہر ہے مطلب یہ اس فیملی, یہ جو پوری فیملی ہے, یہ اس کے گرد پورے دیامیر کی سیاست گھومتی ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک, بالکل درست بات. تو اب یہ چیزیں آ گئی. اب بیسک جو پارٹی پوزیشن دیکھیں, پی ٹی آئی 3, ایم ڈبلیو ایم ایک, نون لیگ اس کو سیگریگیٹ کیا, پیپلز پارٹی ایک, ٹھیک. تو یہ پوزیشن بنتی ہے, پارٹی پوزیشن بنتی ہے. اب اس آج کے اس جو تمام تر سیناریو میں جو خبر جس نے باقی خبروں کو اوور شیڈو کیا, جس کے اوپر جو میں اس کی طرف آ جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے بطور انڈیویجول اراکین اسمبلی میں سے آپ کے خیال میں سب سے بہترین کس نے کھیلا؟ کرنل صاحب وغیرہ تو بطور انفرادی نہیں تھے. نہیں, نواز خان ناجی صاحب کا بھی انفرادی طور پہ پڑا اور 11th اوور میں پڑا, ایک تیر سے میرے خیال میں 4-5 شکار کیے. مطلب اس نے اپنے حلقے کی وہ سیٹ بھی بڑی زبردست طریقے سے پکی کی.
اس نے اوور آل غزر کو بھی ایک زبردست میسج دیا. اس نے اوور آل یہ بھی اس کے اوپر جو الزامات لگتے رہے کہ اس نے تو بڑے زبردست 2-2.5 بات یہی چل رہی تھی نا کہ نواز خان ناجی کے اوپر کہ عطا اللہ کو جب اس نے پرپوز کیا بالکل تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا اس کوئی رشتہ داری میں تو نہیں کیا, ظاہر دیامر کے عطا اللہ کو الزامات کیا تو پیسوں کے الزامات وہ بھی دھل گیا. تو اس نے ایک تیر سے پھر وہ چوتھا جو اس نے میڈیا کے اوپر آ کے جس طرح سے اس نے وہاں پہ اصولی سیاست میسج کنوے کیا کہ اس نے یہ کہا کہ جی دیکھیں بات یہ تھی کہ میں نے جو ووٹ دیا ہے ایوب شاہ کو, میں نے کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. بالکل اگر کرنل عبید تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا رہا 3 ممبرز رائے شہباز کے ساتھ کھڑے تھے, چوتھا نہیں ملا. میں نے کرنل عبید کو کہا کہ آپ دونوں میں سے ایک اس طرف آ جائیں, 5 میں بنتا ہوں. جب وہاں پہ بات نہیں بنی, 5 ممبرز کو نہیں مل رہا تھا تو میں صرف شہباز کو وقت گزر رہا تھا, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ٹائی پہ چلا جاتا. اس سے پھر ووٹ کے اس لیے میں نے کہا جی ایوب شاہ غزر کا تھا, میں غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے ایوب شاہ کو ووٹ دیا. تو اس نے ایک شکار سے جو ہے نا 3-4 اس نے وہ ایک تیر سے 3-4 شکار کھیلے. سر اگلے اس پہ بات کرتے ہیں, نئے معاون خصوصی صاحب. دیکھیں فہیم, میں خود پولیٹیکل ورک کر رہا ہوں, میں نے کوئی 12-13 سال سیاست کی ہے اور میں وائس چیئرمین رہا ضلع کونسل گلگت کا. میں نے یہ سارے سیاسی جماعتوں کے اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. پیر کرمل شاہ 1994 میں پہلی مرتبہ یہ جماعتی بنیادوں پہ لیگل فریم ورک آرڈر بے نظیر کے دور میں یہاں پہ لاگو ہو گیا, جس کے تحت پارٹی میں انتخابات ہو گئے. پیر کرمل شاہ سے لے کے خالد خورشید تک کی حکومتوں کو ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, ایز اے جرنلسٹ میں دیکھ رہا ہوں, یا باقی جو بھی لوگ میرے کولیگز تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت کے. آپ تو میرے خیال میں بعد میں آئے ہیں, مہدی شاہ کے دور میں آپ آئے تھے. اس طرح کسی کارکن کی بے توقیری ہوتے ہوئے میں نے کسی سیاسی پارٹی میں, مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو, میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہہ رہا, جب صابر کی بات آتی تھی تو میں یہ کہتا تھا کہ صابر نے بے تیغ لڑنا ہے, وہ مومن ہے اور اس نے بے تیغ لڑنا ہے. وہ میں یہ کہتا ہوں مومن کی ہمت جواب دے گئی. ہاں, وہ مومن کے وہ چھالے اور وہ تھکن اور وہ بھوک پیاس نے نڈھال کر دیا نا. کب تک کوئی بھی مومن بھی سر ایک حد تک وہ مومن رہ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو جہاد شاد اور یہ سارے مجاہدین اپنے ساتھ کھجور رکھتے ہیں نا, جو ظاہر ان کو کوئی کڑھائی گوشت تو نہیں ملتا بعض اوقات, وہ کھجور سے جو ہے نا وہ 3-3 4-4 دن وہ گزارا کر لیتے ہیں. تو اس کے پاس پھر وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی. تو جب کھجوریں بھی ختم ہو سکتی تو انسان پھر وہ چکر آتے ہیں, گر جاتا ہے, پھر وہ حالت خراب ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بہت برا میسج گیا پورے جی بی کے پولیٹیکل جتنے بھی اس سسٹم کو دیکھنے والے ہیں. پارٹی نے فیصلہ تو کیا لیکن دن بھر جو تضحیق ہوتی رہی, تضحیق ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ صابر کو اگر کوآرڈینیٹر بنا دیا گیا کوئی بہت بڑی عزت کے ساتھ نہیں بنایا گیا نا. آپ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ صابر کو ٹکٹ نہیں دیتے. اگر وہ ٹکٹ مانگ رہا تھا ان کو پتہ بھی تھا کہ اس کے لیے ہم نے چھٹی سیٹ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یقین کریں, میں آپ کو ایک چیز پورے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اگر صابر آج اسمبلی ہال میں یا جہاں کہیں بھی اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو کے یا جو بھی ہو کے وہ گر کے وہ ہاسپٹلائز جب تک نہیں ہوا, اس وقت تک یہ بات تھی کہ چلو جی اس کی خواہش ہے یہ ٹکٹ لینا, جس کو ٹکٹ دے دیں, جیتنا ویسے بھی نہیں ہے, اگلے کسی عہدے کے لیے پھر ہم نے اس کو تاکہ اس سے باہر نکالیں, ہاں تاکہ آپ کو کہیں جی کہ ہم نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے, چلو جو بھی اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. اور آج میرے خیال سے پریس کانفرنس میں فتح اللہ نے خود اعلان کیا اس کا کہ صابر کو شام تک, دیکھیں ابھی جو بھی کہیں یہ لوگ, ابھی جو بھی کہیں نا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اس کو بے توقیر کر کے بے عزت. اور ابھی بھی میں ایک میسج اس پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہوں, اگر بھی جو بھی انہوں نے کچھ کوآرڈینیٹرز کو لینا ہے تو اس طرح بے توقیر کر کے نہ لیں, جن کو لینا ہے بس وہ لے لیں, ان کو ذلیل کر کے, ان کو در در پھرا کے, اس طرح سے جو ہے نا, مطلب یہ اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھے. یہ فرعونیت ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک اختیار ہے آپ کے حوالے سے. مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں وہ کام آپ کا ابھی کر سکتا ہوں, لیکن میرے اندر فرعونیت آ جاتی ہے. یار میں فہیم کو, کچھ کارکنوں کے میسیجز یا آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ فہیم کو میں یار 10 دفعہ میرے دروازے پہ آئے بھیک مانگے تب یہ کام کرو, یہ فرعونیت کہلاتی ہے. کوآرڈینیٹرز کا اختیار ہے سی ایم کے پاس, تو وہ ان کو دے دے یار, جان چھڑائے جو بھی ہیں, کوئی بہت بڑا عہدہ بھی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے. سر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. گلگت بلتستان کونسل کے انتخابات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے سن لیا, اپنی فیڈ بیک سے ضرور نوازیں اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.